Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another interview session. I am your host Umar Faruqi Education Wala from Karachi. I am student at Rehan College, and I've been part of Rehan College since 5+ months. I am currently doing AI Teachers Training Level 2, in which I have to connect with and interview educators, teachers, principals. So I have a very special guest with me, my own dear mother. सो अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हाउ आर यू? सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने अपना जो है मुझे कीमती वक़्त दिया और जो है इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। Thank you so much. Alhamdulillah, it's a pleasure being here. Alhamdulillah, fine. अच्छा अम्मी, सबसे पहले तो आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बताइए अपनी अर्ली लाइफ़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान सकें। Okay. To start with, I had I belong to a wonderful family. I had wonderful parents. Alhamdulillah. ऐसे पेरेंट्स जो बस लोगों की खिदमत करना जानते थे, यही उनका शिआर था, यही उनकी पहचान रही हमेशा. And then I was very lucky to have a wonderful bunch of teachers at PECHS Girls School, जो कि बेगम आमना मजीद मलिक ने बनाया था. शी वॉज रिनाउंड नेम इन एजुकेशन. बल्कि उन्होंने तो इंडिया से तालीम देना शुरू की थी. टोंक में बताया करती थी, पहला उन्होंने एक तालीमी इदारा खोला था. उसके बाद PCHS स्कूल और PCHS कॉलेज उन्होंने ही बनाया था, फिर जो कि कॉलेज बाद में प्राइवेटाइज हो गया था. तो आई डिड माई O levels in 1991 फ्रॉम देयर. उस वक्त उनकी बेटी बेगम नगीन मलिक प्रिंसिपल थी. और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, जिसने ना सिर्फ हमें तालीम दी बल्कि हमें जिस तरह की वैल्यूज़ वहाँ से हमने सीखी. क्योंकि उस वक्त O levels इनिशियली एक इनिशियल स्टार्ट था पाकिस्तान में, इतने एक्सपीरियंस नहीं थे टीचर्स way back in 91, and I was from the second batch in our school. तो हमें उन्होंने 6 साल के लिए डेडिकेटेड, जो कि उनके पास मोस्ट क्वालिफाइड मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स थी हर सब्जेक्ट की, वो दी. और उन्होंने जिस मेहनत से हमें पढ़ाया, it had such a lasting impact on our personalities, on all of us, कि we are indebted to them, and we always remember them in our prayers. जिस तरह मैंने हर एक से इतना कुछ सीखा, वो एक खुद कहानी है. I can go on telling about their goodnesses, whether it be my maths teacher or my English teacher. Alhamdulillah, I'm still in touch with my English teacher these days, Miss Ajmal Nurani. She is teaching currently at Reflections. मतलब ये वो सब लोग थे जिन्होंने 50-50 साल पढ़ाया और बेहतरीन पढ़ाया. मतलब उसका एक प्रूफ ये था कि जब हम कॉलेज में गए तो वहाँ हैरान होती थी स्टूडेंट्स के, जब उनको हम बताते थे कि वी टुक नो ट्यूशंस फॉर आवर O levels. तो जो जीसस एंड मैरी ग्रामर स्कूल वगैरह सबके स्टूडेंट्स हैरान होते थे कि आपने O levels बगैर ट्यूशंस थे किया. तो बहुत अच्छे थे वो सब. और आई प्रे कि अल्लाह ताला उनको, हम सब उनके लिए सदका जारिया बने, और आगे उनके लिए अल्लाह ताला, may Allah give them the very best the way they give us their very best. इंशाल्लाह, आमीन. जी अम्मी, आपने बहुत अच्छा बताया कि टीचर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है और जो है इतने अच्छे टीचर्स आपको मिले. आपने O levels किया PCHS से. उसके बाद आपने फर्दर अपनी स्टडीज़ किधर से कंटिन्यू की? उसके बाद मेरी ज़्यादातर कलीग्स ने A level किया, बट मेरा ये हुआ कि आई वाज एक्चुअली अ वेरी बुक वार्मर सॉर्ट ऑफ पर्सन. तो मेरी दुनिया बस पढ़ाई थी, किताबें थी, और टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. O levels में मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, विच वाज माय आई थिंक फर्स्ट हार्ट ब्रेक. बट उसका एक आगे जाके बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ. तो मेरी वालदा ने मुझे A levels तो नहीं करने दिया, कि इतनी मेहनत करके भी जो है शी कुडंट अचीव व्हाट शी शुड हैव हैड. तो फिर मैंने जोसेफ से इंटर किया था मैंने, प्री इंजीनियरिंग. एंड आई हैड ऑल प्लान्स टू गो टू IBA फॉर BBA और NET. लेकिन ये कि उसके बाद उस दौरान मैं उम्रे पे गई, और वहाँ पर I was mesmerized and I just wanted to know more about Islam. फिर यूनिवर्सिटी में फिर I wanted to go to something
سم پلیس جہاں کہ مجھے قرآن وغیرہ کا علم ملے. تو اس وقت بہت برا اس کو سمجھا جا رہا تھا کہ آپ پڑھ لکھ کے آپ یہ کیا کر رہی ہیں. تو آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان شیخ زاید اسلامک سینٹر ایٹ کراچی یونیورسٹی, جہاں پہ اسلامک اسٹڈیز اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا بلینڈ تھا. اینڈ وہاں بھی آئی ہیڈ وہاں میں اس نیت سے ہی گئی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. I met wonderful people there, wonderful teachers, mentors, colleagues, کہ I'm still happy and my friends جو کہ اسکول فرینڈس تھے سبھی کہتے ہیں کہ you chose just the right thing at the right time. الحمدللہ. اگر میں کنٹینیو کروں تو وہاں پر میرا بہت اچھا رہا اکیڈیمک الحمدللہ. اینڈ I was awarded a full time scholarship for doctorate at Al-Azhar in Cairo اور at King Saud in Riyadh. مجھے چوائس دی گئی تھی, but then I got married and I could not avail that. But then I continued doing Quran courses. کراچی میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی آ گئی الحمدللہ. And then پھر میرے لیے سب کچھ یہ تھا کہ میں زیادہ زیادہ قرآن سیکھوں اور شیئر کروں کہ کتنا خزانہ ہے. We should all be learning Quran all through our lives. یہ پھر اس کے بعد میرا پیشن رہا ہمیشہ. اچھا میں آپ نے بہت اچھا بتایا. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ عمرے میں گئیں, آپ نے بتایا وہاں پہ آپ کو ایک چینج آپ کے اندر آئی تھی, تو اس کے پہلے سے آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی اور بعد میں آپ کے اندر کیا چینج آئی جو آپ نے جو ہے ڈیسیجن لیا کہ آپ قرآن سے جڑنا چاہتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا آئی تھنک. اور آئی ڈونٹ نو ایکچولی جب میرا رزلٹ یہ آیا تھا تو پھر اس میں میرے والد صاحب میانمار میں تھے یو این ڈیپوٹیشن پر. تو وہاں سے انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا تھا کہ گاڈ ہیز سم تھنگ بیٹر ان اسٹور فار یو. مطلب مجھے کسی چیز سے چین نہیں آتا تھا, میرا رزلٹ کیوں ایسا آیا جب میں نے اتنا پڑھا تھا, مطلب اتنا اچھا کیوں نہیں آیا. تو پھر مجھے بس یہ سینٹنس کلک کیا اور پھر when I went there تو بس مجھے لگا یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ this is the something better that was in store for me. اور ظاہر ہے وہاں پر ایک ماحول ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں قربانیاں ہیں اللہ کے نیک بندوں کی, تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو I just wanted to know more about it کہ بس ایک کنونشنل دین سے تعلق تھا. اب یہ چاہ رہا تھا ایک یہ فیلنگ آئی کہ مطلب ایک احساس کے ساتھ, زیادہ ڈیپ فیلنگ کے ساتھ, زیادہ کانشیسلی جو ہے قرآن وغیرہ پڑھا جائے. یہ ہے. اور پھر کہ جو میں اسلامیات کی ٹیچر تھی اون لیولس میں, وہ چونکہ بہت زیادہ اسٹریس دیتی تھی کہ رائٹ ان یور اون ورڈس. تو ہم اس وقت پڑھتے تھے قرآن انگلش میں. تو میری مجھے نانی نے اپنے والد کا دیا تھا قرآن, تو وہ میں تھوڑا تھوڑا روز پڑھنے لگی تھی. تو بس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کہ میں اس طرف زیادہ ہوں, میرا ایک مائنڈ انفیکٹ ٹرن ہو گیا. انفیکٹ مجھے کسی نے یہ بھی استخارے کی دعا کا بھی میں اگر حوالہ دوں کہ میرے گھر میں ایک امام صاحب آتے تھے میرے چھوٹے بھائی کو پڑھانے. تو میں نے ان سے کہا مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میرا ایگزام کلیئر ہو جائے, بہت ٹف ایگزام ہوتا ہے IBA کا. تو انہوں نے کہا کیا تعلیم ہے, میں نے ان کو بتایا بزنس کی تعلیم ہوتی ہے یہاں. تو انہوں نے کہا آپ استخارہ کیجیے. استخارہ کیا تو پھر I lost all interest for that. حالانکہ میں نے اس کی تیاری شروع کر دی تھی, سیشنز اٹینڈ کیے تھے وہاں IBA میں how to prepare for it کہ EBR پڑھنا ہے یہ وغیرہ وغیرہ. مگر پھر مجھے تھا کہ میں BSc میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا سینٹ جوزف میں, اور جب یہ ایڈ آیا تو بس I just wanted to go for it. اور اگر وہ صرف اسلامک اسٹڈیز ہوتا تو مجھے شاید کوئی جانے بھی نہ دیتا. اس وقت اس میں ایک 40% اس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا بھی تھا کریکولم میں. تو الحمدللہ I got it. اور عربک تھی all 8 سیمسٹرز میں. تو عربک کا بھی مجھے شوق تھا سیکھنے کا الحمدللہ. اور بہت اچھی عربک کی وہاں پہ جو ٹیچر ملے الحمدللہ. اچھا امی, یہ تو ہو گیا ہے آپ کی جیسے لرننگ جرنی, آپ نے جو سیکھا اور آپ کی اسٹڈیز. اچھا آپ کی پھر ٹیچنگ فیلڈ میں آپ کیسے آئیں؟
اور اس کا بھی ذرا ہمیں اسٹوری سنائیے کہ آپ کو ٹیچنگ کیسے ہوا پڑھانے کا. بچپن میں تو شوق تھا، کھیلتے ہی تھے ٹیچر بننے کا لیکن یہ ہوا یہ کہ قرآن کورسز کے ساتھ میرے بچے سارے آپ سمیت سارے الٹرا ہائپر تھے تو آئی گاٹ ٹو ڈو سیورل ایجوکیٹر کورسز جس میں ٹیچرز اور مدرس کے کورسز تھے کہ ہاؤ ٹو بچوں کی پراپر ڈیولپمنٹ، افیکٹو ڈیولپمنٹ کے کیا کیا ایریاز ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے چاہیے، فزیکل، ایموشنل، سوشل، انٹلیکچوئل وغیرہ. تو وہ کورسز سے مجھے اتنی اویئرنیس آئی کہ پھر جن جن اسکولس میں آپ لوگ جا رہے تھے وہاں آئی یوز ٹو ایڈوائز دیم کہ مجھے بہت سی چیزیں گیپس نظر آئے، مسنگ لنکس نظر آئے. تو پھر میں نے سجیسٹ بھی کیا ان کو کہ ایک امپروومنٹ لائی جائے کریکولم میں، اسکول میں. کئی جگہ آپ لوگ کو شفٹ کیا، پھر یہ کہ اطمینان نہیں ہوا کہیں سے، پھر یہ کہ ہم نے ہوم اسکولنگ شروع کی 2010 میں. اس وقت وہ بھی ایک نیا رجحان تھا. And Alhamdulillah, I got to meet nice people regarding that also. Leila Brents and عاطف جمال پیرانی، یہ لوگ اس وقت آئی تھنک پائنیئرز ہیں پاکستان میں ہوم اسکولنگ کے حوالے سے. I mean they were parents and they were doing an excellent job. تو اس کو دیکھ کے بہت ہمت بندھی اور پھر I got to do some courses. تو پھر ظاہر ہے ہوم اسکولنگ میں بچوں کو 24 گھنٹے دیکھنا، پڑھانا، ڈسپلن کرنا، یہ کتنا ہیومنگس ٹاسک تھا. تو یہی لگتا تھا کہ بس سونا بھی نہیں چاہیے. اور جو کورسز میں نے کیا اس سے مجھے بہت ہیلپ یہ ملی کرنے کی کہ بہت سے گیپس جو مجھے اسکولز میں نظر آ رہے تھے میں ان کو فل ان کر سکوں. تو اور پھر بچے بڑے ہو گئے تو پھر میں ویسے بھی ٹیچنگ میں گئی. کافی لوگوں نے مجھے کہا آپ جوائن کریں، تو پھر I joined schools also with them. اچھا، جب آپ نے اپنی ہوم اسکولنگ اسٹارٹ کی تھی تو آپ کو کیا سب سے بڑے چیلنجز آئے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے ان کو اوور کم کیا اور اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ رکھا کہ ان چیلنجز کو آپ جو ہے کنٹینیوسلی اوور کم کرتی رہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، کیونکہ اس میں ایک تو وہی جیسے ریفرنگ بیک ٹو مائی ٹیچرس، جو ڈیڈیکیشن اور جو ڈیلیجنس ان سے ہم نے سیکھی تھی کہ اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ کو امپورٹنس دینا، وہ ساری چیزیں. اور پھر یہ جو کورسز میں نے کیے تھے جیسے کہ میں نے بتایا اس میں کچھ ٹپس ہمیں ایسی ملی جیسے کہ بچوں کو آپ they learn through places, people, environment and material and events. مطلب یہ 4-5 چیزیں اگر آپ بچوں کو وہ پرووائڈ کریں جیسے آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کی پراپر او اے سی ڈیولپ ہوتی ہے. او اے سی میننگ آبزرویشن، انالیسس، کنکلوژن. تو بچوں کو پراپر او اے سی دینا. اور پھر ایک جو میرا لنک تھا ان ہوم اسکولر سے وہ بھی ایک ہماری ڈرائیونگ فورس تھی کنٹینیوسلی. اور پھر یہ کہ بچوں کے ساتھ ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی جو کوشش تھی اس نے بہت ہیلپ کیا. اور یہ ریڈنگ کی جو اسٹریس ہے یہ جو میری انگلش ٹیچر نے پہلے ہمیں اسکول میں مطلب آئی ریمبر ویری ویل کہ وہ کوئی ہمیں گرامر ایکسرسائز سچ نہیں کراتی تھی، بس وہ ہمیں ریڈنگ پر زور دیتی تھیں اور اس میں یہ کہ آپ کی رائٹنگ کا فلو اچھا ہو. تو اس ریڈنگ ہیبٹ وہ ساری جو باتیں تھیں ان سب نے سپلیمنٹ کیا مجھے کہ میں اس کو کیری آن کروں. آلدو کہ فیملی میں بہت اپوزیشن تھی دونوں طرف سے، بچوں کی ددیال ننیال آپ دونوں کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ اٹ واز ریئلی چیلنجنگ. اس وقت اتنا یہ ایکسیپٹیبل کانسیپٹ نہیں تھا سوسائٹی میں کہ بچوں کی سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. لیکن الحمدللہ پھر جیسے کہ آپ کے والد صاحب جا رہے تھے اجتماعات میں اور پھر میرا بھی کچھ لنکس تھا قرآن کی کلاسز وغیرہ میں، جب ہم جاتے تھے تو الحمدللہ وہ آٹومیٹیکلی بچوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہمارے بغیر سکھائے. یعنی اننوئنگلی اتنا اچھا ماحول آپ لوگوں کو ملا کہ ہمیں بہت آسانی ہوئی بہت سارے کانسیپٹس بچوں کو آپ سب کو سکھانے میں. یعنی الحمدللہ ایک اسٹرانگ بیس بن گئی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی بچوں میں. تو یہ مجھے بہت ہیلپ ہوئی ان قرآن کلاسز سے، ہوم اسکولرز گروپ سے. اور پھر انٹرنیٹ بھی تھا الحمدللہ. آئی یوز ٹو لک اپ فار
تھنگس کے بچوں کو انگیج کیسے رکھنا ہے. جیسے میرا کیس یہ تھا کہ آپ کا بہت زیادہ الٹرا ہائپر تھے, ناٹ جسٹ ہائپر, اور اس کا ٹپ مجھے یہ ملی تھی قرآن کورسز سے کہ آپ بچوں کو انگیج رکھیں. تو میں یہی چیزیں سوچتی تھی کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم نے گھر میں ٹی وی بھی نہیں رکھا ہوا تھا, پیٹس رکھے, پھر پزلز اینڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, اور جو کچھ ہم آپ کو مانیٹر دکھا رہے تھے اسٹوریز سی ڈیز کے تھرو, الحمد للہ. تو ان سب ریسورسز سے بہت ہیلپ ہوئی. ڈاکٹر امینہ مراد, آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ ٹو ہر کہ انہوں نے اتنا ایک ایکسلنٹ مٹیریل بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے اس وقت. اور ابھی میری کراچی میں وائی ان سے ملاقات ہوئی ہے, آئی جسٹ کی ناٹ تھینک ہر انف کہ انہوں نے اتنا اچھا بکس, ورک بکس, پیمپلیٹس, پوسٹرز بچوں کے بنائے ہیں. تو اس سے آپ سب کو بہت کچھ سکھانے میں بہت ہیلپ ملی. وہ مٹیریل بھی ملا, لوگ بھی ملے, جگہیں بھی ملی, اور پھر آئی تھنک دعائیں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے دعاؤں کا. دعا کے بغیر اور دعا کے ساتھ دونوں کا برابر نہیں ہوتا ہے. سب اللہ کا فضل الحمد للہ. اچھا امی, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ نے جو ہے انگیج کرنے کے لیے جو ہے بکس اور سی ڈیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں دکھائیں, تو آپ کچھ اس میں ایگزامپلس دینا چاہیں گی کہ آج کوئی پیرنٹس ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں, اور کون سی بکس تھیں, میگزینس تھے, یا کون سی سی ڈیز تھیں, کیا آپ ان کو کچھ مینشن کرنا چاہیں؟ جی, اس میں مجھے پرٹیکولرلی ایک والٹرز کی سیریز ہوتی ہے جو کہ ٹاکنگ بکس ہیں, وہ ایک بچوں کے لیے بڑا چاند تھا, اس وقت ہم نے لی تھی. اس میں دے انکلوڈ آل دا ٹاپکس آف آلموسٹ سائنس اینڈ ویلیوز بیس بھی ان کی ایک سیریز ہے. اس کے علاوہ مجھے سی ڈیز کوئی مل گئی الحمد للہ, آسٹریلیا کی تھی, جس میں میتھس تھا, انگلش تھی, آئی اسٹل ہیو دیم. اور وہ ایک ونڈرفل کنٹریبیوشن تھا ہماری لائبریری میں. اس سے بچوں نے خود سیکھا, کیونکہ ظاہر ہے میں گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی تھی تو بچے خود بہت سیکھ رہے ہوتے تھے. پھر وہ جو سیریز تھی کچھ بہت ہی اچھی, جیسے دیکھتے تھے بچے, جیسے اسپرٹ تھی ایک, تو میں اس طرح بچوں کو, جیسے ہم تھوڑا سا گائیڈڈ مانیٹرڈ ان کے ویژن ہم نے رکھا تھا کہ آپ بتائیں اس میں گڈ پوائنٹس کیا ہیں, بیڈ پوائنٹس کیا ہیں. تو بچوں میں وہ چیز پر ڈیولپ ہونے لگی. اور ریڈنگ میں انسپیکٹر جمشید کی جو اردو ہے وہ تو آئی تھنک امورٹل ہے. ہم نے بھی اس کو پڑھ کے محاورے سیکھے اردو کے, جو کہ انٹرسٹنگ بھی ہے. تو بچوں نے خود آپ نے مسٹ بی ریمبرنگ اٹ ویل کہ اس طرح میں سکھاتی تھی, اچھا آپ ایک لائن پڑھیں, ایک لائن میں پڑھوں گی, تو اس طرح بڑھتے بڑھتے ایک پیج ہو گیا. اس طرح ریڈنگ بچوں کی ڈیولپ ہوئی. اور دارالسلام میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا آ رہا ہوتا تھا, تو ہم ایسے بک اسٹالس پہ جایا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ اچھا مل جائے بچوں کے لیے, اٹریکٹیو مٹیریل. جو بک فیئرز ہوتے تھے دے آر آلویز اے چارم. اور پھر جو بک کلب تھا ہوم اسکولنگ کا, اس میں یہ ہوتا تھا وی یوز ٹو ایکسچینج ریسورسز, کیونکہ جب بچوں کی ڈیولپ ہو جائے ریڈنگ ہیبٹ تو اینی نمبر آف بکس از ناٹ سیٹسفیکٹری. بچوں کو اور پڑھنی ہوتی ہیں بکس, تو پھر آپ ایک بک پول سا بنا لیں یا لائبریری where you can change and supplement your resources. یہ ہے. اور بھی میں الحمد للہ ای آر آئی کے بہت سی اچھی اچھی بکس ہیں الحمد للہ. ان سب کے ریسورسز نے ہمیں ہیلپ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم دے جنہوں نے سب ڈیزائن کی ہیں انشاءاللہ. اچھا ہمیں ویسے ہی ہے کہ آج کل اے آئی آ گیا ہے, تو جتنے بھی بکس ہیں, سی ڈیز ہیں, اب تو یہ آن لائن مل جاتی ہیں, اور جو بھی انفارمیشن ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے اور ڈفرینٹ اے آئی ماڈل سے ہم بنا سکتے ہیں. اور تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے آپ کو اتنا اسٹرگل کرنا ہوتا تھا کہ جانا ہوتا تھا بک اسٹالس پہ, ڈھونڈنے ہوتے تھے کہاں ایونٹس ہو رہے ہیں, سبسکرپشن لینی ہوتی تھی میگزینس کی, تو آپ کا کیا لگتا ہے کہ ٹرانزیشن کیسا ہے, اور آج کل جو ہے والدین کے لیے کتنی آسانی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرا سکیں؟ جی ڈیفینیٹلی ایک ٹریمینڈس لیپ ہے یہ, اینڈ بہت زبردست ٹرانسفارمیشن ہے لرننگ میں. اتنی آسانی ہو گئی کہ اب بچوں کو یہ کانسیپٹس بہت آڈ لگتے ہیں. جب میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں کہ ہم تو اپنی لائبریری میں, اگر کی بھی بات کروں, ہم ریفرنس سیکشن میں جاتے تھے, پھر وہاں پر ہمارے اسکول میں پروجیکٹس بہت ہوتے تھے. جیسے آئی ریمبر ہمارے یہاں پرنس فلپ بھی آئے تھے اسکول میں, ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا ایک پروجیکٹ تھا, تو ہم ریفرنس سیکشنز میں جایا کرتے تھے
وہاں سے پھر نوٹس بنا کے چارٹس بنانا، ماڈلس بنانا. تو آپ لوگوں کو آسانی ہے. اور اب جو اے آئی ہے تو جو کام جو تھے اب سیکنڈز میں کام ہو رہے ہیں، منٹوں میں کام ہو رہے ہیں. تو اس میں بچے بہت کم عمر میں بہت کچھ سیکھ پا رہے ہیں الحمد للہ. اور بچے جو ہیں وہ سیلف گائیڈڈ لرنرز بن رہے ہیں. انفیکٹ خود سے بچے بہت کچھ سیکھ پا رہے ہیں. اور مطلب اب تو بچے بکس بنا رہے ہیں الحمد للہ. میری دوسری بیٹیاں ماشاء اللہ وہ گروپس بنائے انہوں نے بچوں کے، اس میں سے وہ جیسے کانسیپٹ اب ایک کہانی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے کل ہی شاید وہ ایک کہانی تھی، بچی نے لکھا، اس کو اسٹوری دینی تھی، 5 سال کی بچی کو اسٹوری لکھنی تھی کوئی ایک کہ کائنڈنس از نیور ویسٹڈ. تو اس کو 2-3 لائن کی کہانی بنائی اور وہ ہم نے اس کو دے دیا. ایک سیریس اسٹوری تھی اور وہ اس نے فٹافٹ جو ہے ایک زبردست بریلینٹ سا امیج جنریٹ کر دیا. تو وہ دیکھ کے جو بچے ظاہر جو ملٹی میڈیا آ جاتا ہے، جب کتنے آپ کے سینسز انوالو ہو جاتے ہیں نا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، آپ اس کو فیل بھی کر رہے ہیں، اس میں آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، تو وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھ جاتی ہے. بچوں کے کانسیپٹس اب زیادہ کلیئر ہیں. وہ اکراس دا گلوب دیکھ سکتے ہیں لوگ کیسے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، پروفیسرس کیسے پڑھا رہے ہیں. اور اے آئی تو آئی تھنک آئی ڈونٹ ہیو ورڈز انف ٹو ڈیفائن کہ کتنا آسان ہو گیا ہے. بچے اپنی اسٹوری بکس جنریٹ کر رہے ہیں، بچے اپنے پوری مارکیٹنگ کر رہے ہیں، انٹرپرنورشپ سیکھ رہے ہیں. یعنی ایٹ ویری ینگ ایج بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ آرام سے ملینئر بن رہے ہیں. اور دیر از نو اینڈ. ان فیکٹ اب تو لمٹ لیس ہو گیا ہے. بہت کم ٹائم میں بچے بہت کچھ سیکھ پا رہے ہیں الحمدللہ. سب سے بڑھ کے لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہے. یعنی کہ آپ این ایل پی اب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ سے لائک میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آرٹیکل کیا تھا جب وے بیک ان 94 آئی تھنک یونیورسٹی میں. تو اس وقت یہ چیلنجز تھے کہ ہیومن ڈائلیکٹس کو ڈفرینٹ آئیڈینٹیفائی کرنا، اسپیچ ریکگنیشن، اسپیچ جنریشن جو ہے اس وقت ایک چیلنجز تھے. اور اب تو آپ کسی بھی ڈائلیکٹ میں بات کریں، اس کو پرومپٹ دیں، وہ آپ کی بات کو کریکٹ کر لیتے ہیں. آپ اردو میں بات کریں، سندھی میں بات کریں، اور وہ آپ کو کوئی بھی آپ لینگویجز سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے امیجز بنا سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ اینڈ واٹ ناٹ. تو لینگویج بیریئر ہٹنے کی وجہ سے بچے اپنی مدر لینگویج میں جو سمجھ پا رہے ہیں بات کو، یہ بہت بڑی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. کیونکہ اس لینگویج میں سمجھنا، جس لینگویج میں بچہ خواب دیکھتا ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اٹس سپر ٹول الحمد للہ فار کڈس ٹوڈے اینڈ پیرنٹس آف کورس. اچھا امی، آپ جو ان پیرنٹس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی آج کل جو اپنے بچوں کو خود سے جو ہے پڑھانا چاہتے ہیں، گھر پہ سکھانا چاہتے ہیں؟ آج کل جی میں بہت سی باتیں کہنا چاہوں گی، جیسے اپنی آبزرویشن پہ بھی مطابق اور اپنے ایکسپیرینس سے بھی ریلیٹڈ. تو ایک تو سب سے پہلے بچوں کی پیرنٹس کی بانڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، مدرز اسپیشلی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ کہا ہے کہ وہ رو رہا ہو بچہ اور وہ نماز میں اس کو دیکھ سکتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ بچے کو کتنی زیادہ اٹینشن دینی چاہیے. اور یہ چیزیں ABC 1 2 3 بچے کو ہم گھر میں بھی سکھا سکتے ہیں، لیکن جو کلوزنس اس کو ایک اپنے پیرنٹس سے ملتی ہے، اسپیشلی مدر سے، وہ بانڈنگ ارلی لائف میں بچوں کو ملنی چاہیے. پھر بچوں کو خوش رکھیں. ہم جیسے ہوم اسکولنگ میں میں اور آپ کے فادر دیکھتے تھے کہ جو ڈفرینٹ اسکولنگ سسٹمز ہیں دنیا میں، تو ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا پروسیجرز ہیں. تو جیسے فن لینڈ کا بیسٹ سمجھا جاتا ہے، تو وہاں بچوں کو خوش رکھتے ہیں. وہاں کے میتھس ٹیچر سے جب پوچھا گیا آپ بچے کو کیسے پڑھاتے ہیں، ان کا میں بس بچے کو خوش رکھتا ہوں. اور پھر جاپان میں جیسے وہاں کا لنچ ہوتا ہے، آئی وش کہ ایسا ہو سارے اسکولوں میں، اسلامی اسکولوں میں، ہر جگہ ہو کہ بچے خود اپنی گرو کر رہے ہیں ویجیٹیبلز. وہ لنچ ٹائم اتنا زبردست ہوتا ہے جس میں شاید ہم سے زیادہ وہ سنتوں کو فالو کر رہے ہیں، جو کہ ایک ایلیگنٹ اور پراپر ایٹیکیٹ ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. بیٹھ کے کھانا، ایک میٹ بچھانا، اور cleaning the teeth after, and then recycling and collecting all your milk cartons and everything, and the balanced diet concept.
تو وہ ایسی ساری چیزوں کو بلینڈ ان کرنا چاہیے کہ بچوں کو پیرنٹس سکھائیں، اور باقاعدہ پیرنٹنگ ایک سیکھنے کی چیز ہے. دیر از سو مچ لٹریچر، دیر سو مچ ٹو لرن آن اٹ کہ یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے یہ ایک لحاظ سے نا. اینڈ دس از آئی تھنک دا موسٹ نوبل تھنگ. اس کو ایسے سمجھ کے